पाकिस्तान से 16 सूरतें हमने सुनी हैं। ये भी एक सवा पारा है तकरीबन, और इसमें पहले एक पारा पूरा 29वां हमने सुना है, और तबारकल्लज़ी कहते हैं उस पारे को। पूरे मुल्क है वो शुरू होती है और मुरसलात पे ख़त्म हो जाती है। तो 11 हैं ये सूरतें, और उसके बाद सूरे नबा शुरू होती है, ये पारे अम कहलाता है। और इसकी 5 सूरतें हमने सुनी हैं, नबा और नाज़ियात और अबस, और उसके बाद जो है तकबीर और इंफितार और चौथी तकबीर हो गई। तो 5 सूरतें ये हैं, नबा और नाज़ियात और अबस और तकबीर और इंफितार। तो 5 सूरतें ये सुनी हैं। एक बात यहाँ पर भी जैसे कल मैंने बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, और बल्कि वो अभी तो बात वो पूरी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ये 16 की 16 सूरतें जो हैं मक्की हैं, बिल इत्तेफाक मक्की हैं। और अभी मक्की सूरतों का भी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। 33 सूरतों तक जो है लगातार। इसमें दरमियान में अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन जो कल आएगी, पहली सूरह होगी कल, वो उसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 अक़वाल पाए जाते हैं। एक कौल तो यह है कि वो मक्की है, और एक कौल यह है कि वो मदनी। लेकिन तरजीह जो देते हैं उम्मन मुफ़स्सिरीन, अक्सर मुफ़स्सिरीन, वो मक्की होने की तरफ देते हैं। हक़ीक़त भी ख़याल यही है कि मक्की है। तो उसके बाद फिर आखिर में जाके अल-बय्यना पे जा कर के जमहूर मुफ़स्सिरीन उसको मदनी कहते हैं, हालांकि उसके बारे में भी यह ख्याल पाया जाता है वो मक्की भी है। बहरहाल, लेकिन उसमें लिखा जाता है कुरान में, जहाँ लिखा होगा वो मदनी लिखा होगा। तो वो 33 वहाँ तक हो जाती हैं, सूरह क़द्र तक 33 सूरतें हो जाएंगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, इतना लंबा स्ट्रेच 33 सूरतों का, ये सब मक्की 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 है। ये भी यूनिक फीचर है यहाँ का कुरान का। जैसे कल मैंने कहा था कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो था, सबसे बड़ा स्ट्रेच जो था मदनी सूरतों का, वो कल था। वो पूरा पारा 28वां और 27वें पारे की एक सूरह अल-हदीद, और 10 सूरतें जो थीं लगातार मदनी 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 थी। कुरान में कहीं ऐसा नहीं था इसके अलावा। तो ये एक फीचर्स होते हैं कुरान के जो हैं। ये इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या हिकमतें होंगी, ये तो आप गौर किया कीजिए। कभी जब स्टडी करेंगे, हमारे सामने आपके सामने बात होगी, तो कभी बताई जाएंगी बातें, सोचा जाएगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी सी बात मैं अर्ज़ करूँ। तो अब दूसरी बात जो है मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इनके मज़ामीन क्या हैं, ये आखिर हैं क्या। एक जनरल टर्म में लोग ये कह देते हैं कि ज़्यादातर सूरतें जो हैं ये आखिरत के अक़ीदे पर फोकस करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डोमिनेंट फीचर जो है उनका आखिरत का अक़ीदा है इसके अंदर, लेकिन सबके अंदर अलग अलग कुछ न कुछ बातें होती हैं। तो अब जैसे कि मैं शुरू करता हूँ यहीं से, तबारकल्लज़ी जिसे कहते हैं। अब देखिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत व इख्तिलाफ़। इसमें जो है एक बात और अर्ज़ कर दें, तबारकल्लज़ी जो है कुरान में 2 हैं। एक तबारकल्लज़ी ये है, और एक सूरह फ़ुरक़ान है तबारकल्लज़ी। आप देखिए बातें की बात, वो भी तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा है, वो भी तबारकल्लज़ी है। और ये भी कुरान में 2 तबारकल्लज़ी हैं। देखिए, इसको तबारकल्लज़ी कहते हैं लोग, इसको तबारकल्लज़ी कहते हैं, क्योंकि पारा है इस तरीके से शुरू होता है। खैर, तो ये क्या चीज़ होती है, ये तबारकल्लज़ी क्या चीज़ है। जैसे सुभाना के बारे में बताया मैंने, ये अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, तबारक है जो है ये बरकतों से आता है बना है। और बरकत का तसव्वुर हम सिर्फ इस्लाम ने दिया है, एक ख़ास तसव्वुर। वो तसव्वुर कहीं नहीं पाया जाता। वो क्या चीज़ है, उसको क्या कहेंगे, उसके क्या मानी हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन यूँ समझिए, नश्व नुमा पाना, बढ़ जाना, बढ़ोतरी, एक ऐसी बढ़ोतरी जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ज़्यादती, इज़ाफ़ा। तो ये रूहानी
چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، انسان کے درجات کا، روحانی درجات کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بابرکت ذات ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا اللہ پاک ہے تو ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے، کل میں نے بولا تھا. آج میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، آج کہہ رہا ہوں برکتوں والا ہے، بزرگ و برتر ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ و برتر ہے تو ہم کو چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کی یہ خوبیاں، یہی خوبی جو ہے ہمارے اندر پن پہ. اب یہ تو ایک بات ایک جنرل ٹرم میں نے کہی، لیکن یہ سورہ جو ہے، تو پہلی سورہ جو ہے، اس میں جو مضامین پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا آخرت کا تو ہے اس کے اندر ایک ڈومیننٹ سا ایک تصور، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے اس کے اندر ایک خاص سینٹرل تھیم. اس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کو تخلیق کیا ہے. موت بھی پیدا کی ہے اس نے اور اس نے حیات بھی پیدا کی ہے. تو ہم حیات کو سمجھتے ہیں لیکن موت کو نہیں سمجھتے ہیں. موت بھی پیدا کی ہے اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ ہے ہماری اس سورہ کو گویا اس طریقے سے بھی لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور آزمانے میں یہ چاہتا ہے ہم سے اس کے اندر وہ چیز پائی جائے، وہ خوبی پائی جائے جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. مخلق باخلاق اللہ تبارک اللہ والا، کیا ایکم احسن عملا. اور کیا کیجیے کہ کوئی چیزیں، یعنی تم بہتر عمل کون کرتا تم میں سے، یعنی وہ خوبی جو اللہ تعالیٰ کی ہے بزرگی اور برتری والی تمہارے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. مخلق باخلاق اللہ اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے اندر جو بہترین صفات ہیں، سمجھے آپ کے بندوں میں بحیثیت بندہ جہاں جہاں ضرورت ہے، وہ نہیں جس استکبار اور یعنی وہ کبر کا پہلو نہیں آنا چاہیے. کبر تو صرف اللہ ہی کو دل دیتا ہے. باقی ساری صفات اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہونی چاہیے. کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے صرف خاص ہیں، اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے باقی سب. تو یہاں یہ چیز پائی جانی چاہیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایک چیز ہے، میں بات کہوں گا تو لمبی ہو جائے گی کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے. تو اگلے پہ آ جائیے. اگلا جو ہے آپ کا سورہ نون والقلم ہے. تو نون والقلم میں جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے انک لعلی خلق عظیم. اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ پوری سورہ جو ہے ایک دوسرا ہی اس کا ایک وہ ہے انداز، سمجھے آپ کے اس میں 2 باغ والوں کا قصہ ہے، فلاں ہے اور لوگوں کی صفات خوبیاں بتائی گئی ہیں، غریبوں کو کے کام آتے ہیں یہ لوگ، فلاں 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 سب چیزیں ہوگی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ حضور نبی اکرم کو یہ لوگ مجنون کہہ رہے تھے تو اس کا جواب دیا ہے. اور جواب معلوم آپ کیا یہ کیسے دیا؟ اس نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہ ولید بن مغیرہ تھا. اس نے ایک صرف بات کہی تھی کہ حضور یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوگنیسنس لے لیا اس کے لیے اور 10 باتیں کہتی ہیں اس کے خلاف کہ تو اپنے کو دیکھ، تو ہمارے نبی کو جو ہے مجنون کہہ رہا ہے، اور تیرے اندر 10 خرابیاں برائیاں ہیں. میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں پر، مطلب آپ پڑھ لیجیے 10 کیا ہے وہ، سمجھے آپ کی. ایک بات آخری جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، سمجھے آپ کے، جو کہ عام طور سے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد نوٹس لے لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی توہین برداشت نہیں کہنا. یہ ہے مجھے کہنا یہ چاہیے اس جگہ پر کہ یہ برداشت نہیں اللہ تعالیٰ کو. جب وہ لیتا ہے کوگنیسنس تو ایسے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کہتے نہیں، کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب کون ہیں، حضور خاموش رہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بار، یہ سورہ مائدہ کی بات ہے حالانکہ. تو پھر دوبارہ اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے والد، پھر حضور خاموش رہے. تیسری بار پھر اس نے کہہ دیا، حضور نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تمہاری ذلت ہو جائے گی، کیونکہ میں جو بتاؤں گا وہ حق ہوگا، چاہے وہ تمہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. کون جانتا ہے کہ باپ کون ہے؟ ماں تو سب جانتے ہیں باپ کے بارے میں. جب جہاں ایک ایسا مکس معاشرہ ہو، عرب کی بات کر رہے ہیں، سوچیے آپ کیا ہوگا. سب الٹا سیدھا چلتا ہے. آج بھی جہاں یورپ امریکہ کا معاشرہ ہو، سب آپ کو پتہ ہے بالکل یورپین بالکل سوسائٹی بالکل ایسے ہی ہے، اور امریکن سوسائٹی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی شوہر نہیں کہہ سکتا، بالکل سب شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ میری بیوی جو ہے بالکل مطلب صرف میری ہی ہے اکیلی،
کسی اور کے نہیں. یا میرے یہ اولاد جو ہے میری ہے, کسی اور کی نہیں. جی بتا رہا ہوں, ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. بتا رہا ہوں آپ کو میں حقیقت کیا ہوتی ہے. اور پھر وہ صاحبہ بھی بول دیتی ہیں ہاں صحیح بات ہے, سمجھے آپ کے. جی خیر چھوڑیے. تو وہاں پر بھی وہ بات, ہاں تو حضور نے جو بات کہی تو خاموشی ہوگی. اور یہاں پر ولید بن مغیرہ بعد ذالک کا غنیم کہا ہے, ولد الزنا ہے, آخری بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے, وہ باندی سے تھا. تو بہرحال خیر, تو اللہ تعالیٰ ایسے نوٹس لیتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے, ایسے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کبھی کبھی. بہرحال وہ بات تو دوسری تھی, میں یہاں کہہ گیا. مطلب قرآن کو کبھی دیکھا کریں کس انداز سے بات کرتا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ الحق کا ہے, آخرت کی احتیاج لوازم اور سین, اور دوسرا رکوع جو ہے قرآن کے منزل من اللہ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے بارے میں دلیلیں ہیں اس کے اندر. اور چوتھی سورہ المعارج ہے جو سأل سائل بعذاب واقع سے شروع ہوتی ہے. للکافرین لیس لہ دافع, یعنی پوچھنے والوں نے بھی سوال بھی کیا ہے. تو کیا سوال کیا ہے؟ عذاب واقع, اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے. لے آؤ عذاب, ایسے بول دیتے تھے بہت آسان کام ہے, لے آؤ عذاب. بار بار اللہ تعالیٰ اس کو خاموش رہتا ہے. لیکن جب بار بار کہا جاتا ہے تو غور کیجیے وہی بات آ جائے گی جو میں اس سے پہلی والی بات کہہ رہا. اچھا عذاب مانگ رہے ہو, سنو, یعنی تم ایسی بکواس مت کیا کرو, یہ کہتا ہے وہ ایسی جگہوں پر. ایسے بکواس نہیں کرو, اگر تمہاری بکواس پر ہم نے کان دھر لیے اور قبول کر لی تو تمہاری پوری یہ بستی ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آپ کیا ہے. خیر, اس کے بعد سورہ, ہاں تو حضور سے یہ کہا جایا فصبر صبرا جمیلا, اے نبی اکرم آپ صبر کیجیے اور صبر جمیل کیجیے. یعنی یہ تو بک رہے ہیں, جسے میں نے کہا بکواس تھی نا, یہ اس بکواس پر اگر آپ وہ نوٹس لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اور ان کے حق میں برا ہو جائے گا آپ کو رحمۃ اللہ. یہ ہے وہ بات جو کہنے کی تھی. سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعوت کے جو مختلف پہلو رہے زندگی میں 950 سال تک, جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو خلوت میں اور جلوت میں اور مجلسوں میں, اکیلے میں, سب کے سامنے زور سے, چپکے سے, خاموشی سے, جس طریقے سے دعوت دی ہے, ایسی دعوت, اتنی لمبی دعوت کسی نبی نے نہیں دی. اتنا وقت کسی کو نہیں ملا, 950 سال, اور پھر بھی نہیں مانی قوم, آپ کو پتہ ہے. تو پھر آخر میں انہوں نے وہ دعا کر لی جو اس کا میں ذکر بار بار کرتا ہوں کہ اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی. اسونی واتبعوا من لم يزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا. پوری انداز سے بات کہہ دی کہ یہ سب کچھ کرتے رہے, انہوں نے میری بات اسونی, میری نافرمانی کر دی. تو اے اللہ بس تو ان کو اب عذاب دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک, وہ جو سینکشن تمہیں ملی ہوئی ہے بالکل وہ قبول ہو رہی. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا کہ دنیا میں پانی کا سیلاب کا عذاب کہا, جیسے ہی یہاں سے وہ اس دنیا میں یعنی وہ ڈوبے ہیں, ڈوبنے کے فوراً ساتھ ہی ساتھ میں ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ان کے لیے آ گیا. میں نے بتایا اغرقوا فادخلوا نارا, اغرقوا فادخلوا نارا, دونوں ساتھ ساتھ کہا گیا. ادھر غرق میں ہے, ادھر آگ کیا, پانی کا عذاب, آگ کا عذاب. اس کے بعد سورہ الجن ہے. یہ الجن جو ہے خاص طور سے اس طرف اشارہ کرتی ہے ہمیں کہ یہ مخلوق بھی جو ہے مکلف مخلوق ہے, جیسے انسان اللہ کے آگے جواب دہ ہے, اس حساب کتاب اس کا ہوگا ہمارا سب کا, ایسی جنوں کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے. ان میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے سورہ رحمان کے بارے میں بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم کے مخاطب دونوں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں. اب جنوں کے بارے میں بالکل صحیح ویو بتایا ہے قرآن نے اس پوری سورہ جن کے اندر کہ آخر ان میں کیا اوصاف ہوتے ہیں, اس میں اچھے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, انسان ان سے کس طریقے سے پناہ مانگتے رہے, اس سے کیا نقصان ہوئے, ڈرتے رہے, ڈرنے سے کیا ہوا. وہ ادھر ڈر رہے تھے, وہ انسانوں سے ڈرتے تھے اور انسان ان سے ڈرتے تھے. عجیب بات تھی. یہی بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ بھی بتا دو, انسان ارے جن پر جن آ گیا, اور جن آ کر گھبرا جاتے ہیں. وہ جن جب کہ
ہمارے رسول جو ہیں انسان ہو کر کے رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے برتری رکھی ہے انسان کو جنوں پر، تبھی تو ایک بشر رسول بنا کے بھیجا، جن نہیں بنا کے بھیجا۔ جنہوں میں ہوتے ہوں گے ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانے، مگر آخری رسول کم سے کم حضور نبی اکرم۔ تو یہ سورہ جن کے بارے میں پتہ چلا کہ پورے اوصاف ان کے بارے میں صحیح عقیدہ سورہ جن پڑھا کیجیے، پڑھیے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اب سورہ مزمل کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کا کار رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے کہا، تو جیسے میں نے بتایا لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب مذاق اڑانا شروع کر دیا تو آپ پریشان ہو گئے، مایوس سے ہو گئے، آپ کے اندر ڈپریشن پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی یہ آپ کے ڈپریشن کا مرض جائے گا کس چیز سے معلوم ہے؟ رات میں کھڑے ہونے سے جائے گا۔ اور یہ جو پریشانی ذہن میں آپ کے انتشار ہے، جو اور اس تمام ایک قسم کا جو ہے پوری کیفیت آپ کی ہے، یہ تمام چیزیں نگیٹو چیزیں سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے وصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ میں دو تین باتیں کہی ہیں، رات میں کھڑے رہیے، نماز پڑھیے، تو آپ ان ناشئۃ اللیل یہ اشد وطئا واقوم قیلا، اس سے نشاط اور خاص کیفیت پیدا ہوگی، سکون ملے گا آپ کو۔ اور صبر کیجئے، صبر جمیل کیجئے، اور ان لوگوں کو ذرنی والمکذبین اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے چھوڑ دو ان سب لوگوں کو، اور یہ جو جھوٹ بولنے آپ جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ جھٹلانے والوں کو میرے لیے چھوڑ دو، جو چاہے کریں یہ، آپ ان سے بالکل اعراض کریں۔ یہ ہے ہمارے لیے بھی، مطلب ہم بھی جب ایسا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو یہی مسئلہ ہوگا۔ اور پھر اس کا جواب، اس کا بالکل نسخہ شفا یہی ہے۔ سورہ مدثر میں بتایا کار رسالت ہے کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، یہ کار رسالت ہے۔ اور پھر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ ابتدائی آیتیں جو ہیں پورا بتا دیتی ہیں ایک نقشہ کہ آپ کا پوری کار رسالت کا کیا نقشہ ہوگا۔ تکبیر بیان کرنا ہوگی اللہ کی، کبریائی کا کرنا ہوگا، اپنے کو پاک رکھنا ہوگا ہر طریقے سے، کپڑے بھی، ثیابک فطہر، کپڑوں کا بھی، ظاہری پاکی بھی کا خیال رکھیں گے آپ، اور باطنی اور عقائد کی پاکی کا بھی خیال رکھیں گے آپ، گندگیوں سے بھی دور رہیں گے آپ، اور تمنا چھوڑ دیں گے دنیا کی، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اللہ کی خاطر صبر کریں گے۔ آج سے یہ کتنا بڑا پیارا نسخہ ہے، سب تمام دین کام کرنے والوں کے لیے یہی نسخہ ہے۔ تو کار رسالت حضور نبی اکرم جو چھوڑ گئے ہمیں کرنا ہے، تو یہ 7 آیتیں ہیں، ان کو ہی آپ کیجئے، تو یہی پورا کا پورا نقشہ فراہم کر دیتے ہیں۔ قیامہ میں آخرت و قیامت کے وقوع و قیام سے متعلق سارے شبہات اور اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ پورے دہر کا مرکزی موضوع جو ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما کافرا و اما شاکرا و اما کفورا ہے۔ ارے اس میں بھی انسان کے بارے میں کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار کے ساتھ میں آزادی دی، اور وہ جیسا چاہے کرے، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن جائے، یعنی کفر کر دے یا شکر کرے، اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے، مگر نبتلی ہے، یہ اس کا ہی امتحان ہو رہا ہے۔ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نظام کہتا ہوں، ہواؤں کا نظام، تمام اور فرشتوں کا نظام، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پورا کا پورا ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے، وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اب پورا کنٹرول کر رہا ہے، پورا کنٹرول کائنات کا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار میں ہے۔ نبا میں اللہ تعالیٰ اسی ساتھ ابھی اس کی مطلب یہاں سے لے کر کے جتنی بھی صورتیں تھیں درمیان میں ایک ابس کو ذرا سا ہٹائیے، باقی سب کے سب آخرت اور قیامت کو ایسرٹ اور افہم کر رہے ہیں۔ تو نبا میں اس کا عنوان بھی ہے، اس کا موضوع بھی قیامت ہے اور آخرت ہے۔ اگلی سورہ نازعات ہے، اس کا بھی۔ اب اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس میں دیکھیے فرعون کا واقعہ بیان کر کے بتایا ہے کیوں ضرورت ہے قیامت کی، آخرت کی۔ دنیا میں ایسے ظالم جب ہوں گے، ہے کہ نہیں، جب کہ دلوں سے آہیں نکل رہی ہوں گی لوگوں کے، ظلم بڑھ جائے گا جب آپ کے، تو ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو مٹنا تو چاہیے، تو فرعون کا ظلم مٹا، یہ کہنا ہے۔ تو یہ ہے آخرت کے لیے، یعنی اسی لیے دنیا میں آخرت کوئی انسان کو آخرت کا عقیدہ جو ہے کیوں پکا لگتا ہے، کیوں ہونا چاہیے، کیوں دنیا میں بہت سے
بہت سے فیصلے نہیں ہوں گے، ہو بھی نہیں سکتے. لیجیے میں آج آخری بات کہہ دیتا ہوں، ہو بھی نہیں سکتے. ایک شخص ہے جس نے 100 قتل کیے، 100 قتل کیے. دنیا کی عدالت ایک قتل پر پھانسی چڑھا دیتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. ایک قتل پر ایک جان پر ایک جان لے لی جائے گی، لیکن اس نے 100 جانیں لی ہیں. مجھے بتائیے انصاف کہاں؟ میرا دل کہتا ہے، میرا عقل کہتی ہے، میں اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرے رب کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے نا. میرے پاس کمی ہے، یہ دنیا کے پاس کمی ہے. میرا رب دوسری دنیا بنائے گا، کیوں نہیں بنا سکتا؟ میرا رب تو پورا فیصلہ کرے گا، پورا صحیح فیصلہ کرے گا. لہذا کیوں نہیں 100 جانوں کا بدلہ وہ مجھ سے لے لے یا اس سے لے لے جس نے بھی ایسا کیا ہے. اور ایک شخص ہے جس نے زندگی بھر ایک نہیں جن کتنی جانیں بچا لی. انبیاء کرام، حضور نبی کرم، کسی کے بارے میں بھی لے لیجیے، جانوں کو بچاتے ہی رہے. وہ لوگ سب کی جانوں کو بچانے روتے رہے، بچاتے رہے، روتے رہے، بچاتے رہے، لوگوں کو پتھر مارتے رہے. ان کو بدلہ کون دے گا؟ اس دنیا میں کون دے سکتا ہے بدلہ ان کو؟ جیسے اس قاتل کا بدلہ نہیں دے سکتا کوئی دنیا میں، اور ہو بھی نہیں سکتا، ایسے ہی انبیاء کرام ابراہیم خلیل اللہ کا بدلہ کون دے گا؟ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے، انعام کے لیے بھی دوسری دنیا اور سزا کے لیے بھی دوسری دنیا. ضروری ہے یہ بتایا جاتا ہے. بہرحال میں ابس میں ایک بات بتاتے ہوئے، کیونکہ ابس ذرا سی بدلی ہوئی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے. ابس وتولیٰ، ایک نابینا آئے تھے تو حضور نبی اکرم نے توجہ ذرا ہٹا دی، کیونکہ سرداران مکہ سے بات کر رہے تھے حضور نبی اکرم. اللہ تعالیٰ نے نوٹس لے لیا. لگ تو یہ رہا جیسے حضور پر بظاہر عتاب ہے، وہ عتاب نہیں، بالکل نہیں ہے. عتاب تو انہی پر ہے، سرداران قریش پر ہے، ان پر، کیونکہ وہ بات نہیں مان رہے تھے. لیکن ایسا لگا. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اعلیٰ مقام سے بولتا ہے، اس کے سامنے سب بندے ہیں. ان کا حبیب ہے، لیکن وہ بھی بندہ ہے. اس پر نوٹس لے لیتا ہے. عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ. پہلے پیسو وائس میں دوسرے انداز سے خطاب کیا گیا حضور سے مخاطب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ. بعد میں وما یدریک سے شروع ہو گیا. کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو آپ سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ. پورا کا پورا مطلب کہنے کا یہ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، بندے سب بندے ہیں، بندے ہیں، اللہ ہے. ہمیں اس خیال کو رکھنا چاہیے ذہن میں پکا. حضور کا مقام کتنا ہی صحیح، لیکن بشر ہیں آپ. حضور بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ایک بات پر 10 اللہ تعالیٰ نے نوٹس لے کر کے ابھی سورہ نون والقلم میں نے بتایا، یہ بھی وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کو اس مقام پہ جو سورہ احزاب میں نے ذکر کیا، کیا باتیں ان کے لیے کہتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بھی کہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں کس طریقے سے کہ قرآن پاک اور ہمارا رب کریم کیسا کریم ہے، کس طریقے کا ہے. ایسی بات پائی جاتی ہے، جی چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال آج یہی چیزیں تھیں، کچھ باتیں یہیں تک تھیں. تکبیر میں بھی وہی ہے، قیامت آخرت سب میں یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ آخری عقیدہ اس کے اندر جو ہے مطلب اس میں بہت زور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. زندگیوں کو بدلنے والا تو یہی عقیدہ ہے. بتا دیں آپ کو، ہم اس پر خاص توجہ دیں کہ زندگیاں ہماری جو ہیں اللہ رب کریم کے حضور جواب دہی کا ہر وقت استحضار رہنا چاہیے. رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ کے حضور جواب دہی کا استحضار پیدا فرما دے. میری زندگی اور آپ کی زندگی اس قرآن پاک کے فرمودات کے مطابق گزرنے لگے جیسا رب کریم پسند کرتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ.